नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, आज की जो खबर है हम चलते हैं तेलंगाना, और तेलंगाना में आपने देखा कि किस तरह असेंबली इजलास का इनेकाद अमल में आया और वो भी गैर मामूली हंगामा खैज रहा है। और लेकिन एक तरफ कानून साज काउंसिल की बात करते हैं तो कानून साज काउंसिल में के कविता जो केसीआर की बेटी हैं, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था और तकरीबन मैं समझता हूँ कि 1 साल बाद उनका इस्तीफ़ा कबूल किया गया है। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब वो रुकने काउंसिल नहीं रही हैं। उसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि उन्होंने कल जिस अंदाज़ में यानी जज्बाती अंदाज़ में बात की थी, वो जज्बाती अंदाज़ लोगों को यानी बहुत मुतासिर कर गया है। और वो भी ये भी कहती हैं कि मैं एक नई पार्टी कायम करूँगी। तो बहरहाल अब देखना यह है कि उनकी नई पार्टी कब कायम होती है और कैसे कायम होती है और उसका क्या नाम रखा जाता है और उसके क्या मकासद होते हैं। लेकिन एक बात उन्होंने कही थी कि आज मैं यहाँ से जा रही हूँ और बहुत ही जज्बाती अंदाज में जा रही हूँ। आपने देखा कि उनकी आंखों में आंसू भी थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि आज तन्हा जा रही हूँ लेकिन एमएलसी बनकर दूसरे साथियों के साथ वापस आऊँगी, पूरी ताकत के साथ वापस आऊँगी, ये बात उन्होंने कही थी। तो बहरहाल अब देखना यह है कि कविता का अगला कदम क्या होता है और इस सिलसिले में हम नई वजह से बात करते हैं। रही बात असेंबली सेशन की, तो हमने देखा कि 5 दिन असेंबली का सेशन रहा है। 13 बिल मंजूर किए गए हैं, मुख्तलिफ शॉर्ट डिस्कशन हुए हैं, सब वक्त सवाल का सिलसिला जारी रहा है। लेकिन इसमें ये सेशन की अहम बात ये थी कि बीआरएस ने असेंबली से बिल्कुल बैकआउट कर दिया, जिसके बाद और सबसे पहली बात ये है कि कायदे अपोजिशन से 5 मिनट के लिए असेंबली को कांग्रेस ने इल्ज़ाम आयद करना शुरू कर दिया था कि अपनी रुकनीत बचाने के लिए और तनख्वाह लेने के लिए वो आए। फिर उसके बाद जब दूसरे दिन से बीआरएस पार्टी ने असेंबली का बैकआउट कर दिया था, तो असेंबली में सिर्फ मजलिस और बीजेपी ही थी जो हुकूमत से सवालात कर रही थी या फिर तनख्वाहें कर रही थी, जो भी कुछ कर रही थी वो कर रही थी। कांग्रेस पार्टी ने अपना मौक़िफ़ खुल के पेश किया, मुख्तलिफ पॉलिसियों पर डिस्कशन हुआ, बिल्स मंजूर हुए। जो म्यूनसिपालिटीज़ में 2 बच्चों की जो शर्त थी वो भी ख़त्म कर दी गई मुकामी इदारों के इंतखाबात में। जी बताया जा रहा है कि 10 जनवरी को वोटर लिस्ट की ख़तई फहरिस्त लिस्ट जारी होगी और फरवरी में इंतखाबात भी हो सकते हैं। इस तरह के इशारे मिल रहे हैं हुकूमत की जानिब से। जी। तो हुकूमत ने जो जितने भी पॉलिसियों पर इल्ज़ाम आयद किए गए थे उस पर बीआरएस की गैर मौजूदगी में खुलकर अपना मौक़िफ़ पेश किया जी वहाँ पर। साथ ही आपने बताया कि कविता इससे पहले ही पार्टी से इस्तीफ़ा काउंसिल की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे चुकी थी, लेकिन चेयरमैन जी सुकंदर रेड्डी ने उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया था। लेकिन दोबारा उन्होंने चेयरमैन से मुलाकात करके अपील की कि मुझे ऐवान में इस्तीफ़ा देने से पहले बात करने का मौका दिया जाए। तो चेयरमैन ने उनकी ख्वाहिश पूरी की और उसी तरह उन्होंने जज्बाती अंदाज में आपदीदा हो के ऐवान में खिताब किया। सेक्रेटरीट की तामीर से लेके अजला कलेक्टर की तामीर तक जो बदवानियाँ हुई उसके पर बात की। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा, जिस तरह से आपने कहा कि आज मैं तन्हा जा रही हूँ लेकिन एक क़ुव्वत के साथ लौटूंगी, ये बात भी उन्होंने कही है। और साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि वो नई सियासी पार्टी बनाना। जी। तो रही बात आज सदर नशीन तेलंगाना कानून काउंसिल से मीडिया से बातचीत की थी, जब उनसे पूछा गया कि आपने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है, उन्होंने कहा कि जज्बात में जब कविता इस्तीफ़ा दी थी इसलिए मैंने उन्हें संभलने का टाइम दिया था ताकि वो अपने फैसले पर दोबारा नज़रसानी करे। जब उन्होंने दोबारा मुझसे मुलाकात की और कहा कि मुझे मुस्तफ़ी होना है, तो मैंने इस मरतबा उनका इस्तीफ़ा कबूल कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि वो नई पार्टी का बनाने की बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि मौजूदा तेलंगाना के सियासी माहौल में उन्हें नहीं लगता कि नई सियासी पार्टी कदम जमा पाएगी। इस तरह उन्होंने वही बात की। जी, ये बहुत अच्छी बात है। बहरहाल नाज़रीन, आपको एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह
تلنگانہ اسمبلی کا اجلاس اپنے انعقاد کو پہنچا ہے. ویسے بھی یہ کہا جا رہا تھا خاص طور پر ہریش راؤ کے حوالے سے کہ اسمبلی اجلاس 15 دن تک یعنی منعقد کیا جائے، لیکن یہ اجلاس جو ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ بلز بھی منظور ہوئے ہیں، لیکن خاص طور پر وہ بل جس کے بارے میں بہت زیادہ چرچے جاری تھے کہ انسداد ہے یعنی نفرت انگیز جو بیانات دیے جاتے ہیں، ہیٹ اسپیچ جو دی جاتی ہے یا ہیٹ اسٹیٹمنٹ جو ہوتے ہیں، بل اگینسٹ ہیٹ، وہ منظور نہیں کیا جا سکا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ریاض صاحب، سرکاری ذرائع سے مجھے پتہ چلا ہے کہ اس سیشن میں سرمائی سیشن میں وہ بل پیش کرنے کا حکومت کے پاس پہلے سے کوئی منصوبہ نہیں تھا. ہاں حکومت اس کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن وہ بجٹ سیشن میں پیش کرنے کا ارادہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا بجٹ جو ہے 1 فروری کو پیش کیا جاتا ہے. جی پارلیمنٹ کا سیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد بجٹ جب پارلیمنٹ کا پیش کر دیا جاتا ہے تو تلنگانہ کو مرکز سے ریاست کے حصے میں کیا فنڈز آ رہے ہیں، کیا اسکیمات آ رہے ہیں، اس کا جائزہ لینے کے بعد تلنگانہ میں بجٹ سیشن میں سمجھتا ہوں مارچ کے پہلے ہفتے میں یا اپریل میں، کبھی مارچ میں ہونا چاہیے. وہ مارچ میں آپ جو ہیٹ اسپیچز کی بات کر رہے ہیں قانون پیش کیا جا سکتا ہے. چیف منسٹر نے بھی یہی بات کے دہرائی. جی بہرحال ناظرین، اب چلتے ہیں دہلی، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے عمر خالد اور شرجیل امام کی جو درخواست ضمانت تھی اسے مسترد کر دیا ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ کے اس اقدام پر ساری دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے. ساری دنیا میں جو ماہرین قانون ہیں وہ بھی بہت زیادہ تنقیدیں کرنے لگے ہیں. اب شرجیل امام کے بھائی کا ایک تازہ بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی نے اس طرح ضمانت نامنظور کیے جانے پر یا مسترد کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ جن 5 دیگر طلبہ لیڈروں کو ضمانت دی گئی ہے ان کا خیر مقدم کیا ہے، ان پر خوشی کا اظہار کیا، لیکن اپنی ماں کے بارے میں فکر مندی کا اظہار کیا ہے، کیونکہ ماں یہ دیکھ رہی ہے کہ 5 سال سے اس کا لخت جگر نور نظر جو ہے وہ اس سے بچھڑا ہوا ہے. تو ایسے میں ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ احساس صرف ماں ہی کر سکتی ہے. تو بہرحال آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر تنقیدیں بھی کی جا رہی ہے. اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ رام رحیم گرمیت رام رحیم، آپ کو بتا دیں کہ یہ اس کے جو گرفتار کیا گیا تھا اس کو 20 سال کی سزا دی گئی ہے، ایک قتل کے الزام میں اور ایک صحافی کے قتل کے الزام میں، اور ایک لڑکی یا کم از کم 2 اس کے جو متقینین تھے ان کا ریپ کرنے کے الزام میں. اور یہ جیل میں بھی بند ہے. لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ریپ جو کرتا ہے خاطی قرار دیا گیا ہے. ریپ کا ایک نہیں 2 عورتوں کے ساتھ منہ کالا کرنے کا خاطی قرار دیا گیا ہے، ایک صحافی کو قتل کرنے کا خاطی قرار دیا گیا ہے اور اسے 20 سال کی سزا ہوئی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ حال ہی میں اسے 40 دن کی پیرول پر رہا کر دیا گیا ہے، اور اسے 1 مرتبہ پیرول نہیں دی گئی بلکہ 15 مرتبہ پیرول دی گئی ہے. ہریانہ کے اسمبلی انتخابات آتے ہیں تو گرمیت رام رحیم کو پیرول دی جاتی ہے. پنجاب کے انتخابات آتے ہیں تو اسے پیرول پر رہا کر دیا جاتا ہے. اس طرح اس نے یعنی 2017 میں جو سزا دی گئی تھی اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ تقریباً 324 دن تک پیرول پر رہا ہوا ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ آسارام باپو، اس کو بھی ایک 16 سالہ لڑکی کی عصمت ریزی کا خاطی قرار دیا گیا تھا اور اسے بھی عبوری ضمانت دی گئی اور انسانیت کی بنیاد پر ضمانت دی گئی. جبکہ شرجیل امام ہے یا پھر عمر خالد ہے، آپ دیکھیں گے کہ 5 برسوں سے جیل میں بند ہے اور انہیں ضمانت نہیں دی جا رہی ہے. نہ انہوں نے کسی کا ریپ کیا، نہ کسی کا قتل کیا، بس UAPA کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا اور ایک سازش کے تحت ان کی تباہی و بربادی کا سامان کر دیا گیا. جی دیکھیے سب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان کو سزا ہوئی بغیر جیل میں رکھا جائے. جی ہاں، آپ نے جن لوگوں کی بات کی ہے پیرول دیا گیا، ان کو سزا ہو گئی. جی ہاں، سزا ہونے کے بعد انہیں جیل میں رکھا گیا. ان کی سزا بھی مقرر نہیں کی گئی. جی ہاں، پھر بھی انہیں جیل میں رکھا گیا. جبکہ اگر ہوتا یہ ہے کہ چارج شیٹ اگر پیش نہیں کی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کی جانب سے قتل کرنے والوں کو بھی 3 مہینے یا پھر 4 مہینے 5 مہینے کی بعد ضمانت دی جاتی ہے. جی ہاں. لیکن شرجیل امام اور عمر خالد کو گزشتہ 5 سال میں جیل میں رکھا گیا ہے. نیو یارک کے میئر نے بھی اس پر تفتیش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے بھی شاید اس پر تفصیل کا اظہار کیا. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ نے زہرانی کی بات کر رہے ہیں، ممدانی کی بات کر رہے ہیں، زہران ممدانی کی. اور ایک بات میں نے دیکھا ہے کہ جب جن طلباء نے احتجاج کیا تھا وہ طلباء میں ایک ہندو لڑکی بھی تھی. میں اس کا ایک وائرل ویڈیو دیکھ رہا تھا. جی وہ بتا رہی تھی کہ ہم دونوں ایک ہی کیس میں بک ہوئے ہیں. جی ہاں. لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ میں ہندو گھرانے میں پیدا ہوں. جی. اور عمر خالد
मुस्लिम घराने में पैदा हुए, उनकी वो सज़ा है, और मुझे मुस्लिम घराने में, हिंदू घराने में पैदा होने की वजह से मुझे छोड़ दिया गया इनका। अब अंदाज़ा कीजिए, बीजेपी का एक साबिक एमएलए है जगदीप सेंगर, आपने देखा एक दलित लड़की को, कम सिन दलित लड़की थी, उसके पास नौकरी के लिए गई थी और नौकरी दिलाने के बहाने उसके साथ इस्मत रेजी करता है, उसका गैंग रेप भी किया जाता है। उसके बाप को आप देखेंगे पुलिस तहवील में यानी पुरअसरार अंदाज में उसका यानी मौत हो जाती है, ये कहा गया कि वो कत्ल है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि उस मुतासिरा लड़की के वकील को और उसके आंटी को उस वक्त टक्कर देकर मार दिया जाता है जबकि वो कहीं अदालत जा रहे थे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि खुशकिस्मती से ये बच जाती है, और बचने के बाद जो मुकदमा चलता है उसको भी अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उबरी जमानत दे दी थी। आप देखिए फिर सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत पर वो जमानत मनसूख की गई। अच्छा, आपने ये हवाला दिया। जी जी, मैंने देखा है टीवी पे उदय ठाकुर के बेटे रियासती वजीर भी थे महाराष्ट्र, जब उनसे ये कहा गया कि उमर खालिद को 5 साल से जमानत नहीं मिली है, इस पर आपका क्या कहना है? जी जी, उन्होंने उमर खालिद के जमानत के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि इस पर वो जवाब बात नहीं करेंगे, लेकिन सिंगर को कैसा जमानत दी गई उस पर उन्होंने बात की है, और ये कहा कि अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद वो जमानत मंसूख हुई है। आप देखना ये चाहेंगे कि कोई इस पर बात ही करना नहीं चाह रहा है। वहां पर एक सहाफी ने सवाल किया था कि आप उमर खालिद की जमानत को मनसूख होने पर आपका क्या तबसरा है? उन्होंने उसको तो हटा दिया, लेकिन इसकी परवाह करके इस मौजू को तब्दील कर। जी 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 जी, ये बहुत मैं समझता हूँ कि ख़तरनाक रुझान है। अगर कानून ही इस तरह के कार्रवाइयाँ करने लगेगा और मुजरिमीन को पैरोल पर रिहा किया जाएगा, उन्हें मुबरी जमानत मंजूर की जाएगी, और जिन्होंने आवाम की आवाज़ उठाई या आवाम की आवाज़ बनकर, जी जी, हरियाणा और पंजाब में गुरुग्राम रहीम जो है, जी हाँ, उनके बहुत असर है, जी जी, उनके मुतखिदीन हैं, उनके चाहने वाले, जी हाँ, बीजेपी को उनकी जरूरत पड़ेगी इंतखाबात, और पड़ रही है। जब भी पंजाब में इंतखाबात होते हैं उन्हें रिहा कर दिया जाता है पैरोल पर। आप ये बताइए कितने साल से अंदर है वो तकरीबन 2017 से अंदर है, और 1 साल उन्होंने पैरोल पर रिहाई बाहर निकाला। आप बताइए, और आए इंतखाबात के वक्त मुझे ये आपको कहते हुए हूँ शायद जेल में कोई पूरे सहूलतें दी। बिल्कुल बिल्कुल, आप अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ के जो हालात हैं इस कदर तबाह ताराज करके रख दिया गया है, ना कानून की रखवाली है, ना कानून की हुक्मरानी है, फैसले इस तरह आ रहे हैं कि लोग अब अदालतों पर उंगलियां उठा रहे हैं। जी। ये नहीं होना चाहिए। जी जी, अगर उनके खिलाफ कोई आपके पास सबूत है, चार्जशीट पेश की गई है, तो उन्हें सजा दीजिए, बगैर सजा दिए, जी हाँ, विदाउट एनी ट्रायल। जी जी, वो मैं समझता हूँ कि कानून के खिलाफ है। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस यानी जम्मू कश्मीर में ये मेडिकल कॉलेज है, और आपको ये बताना ज़रूरी है कि वहाँ तकरीबन 42 मुस्लिम नौजवानों को या मुस्लिम तलबा व तालिबात को नीट में नुमाया कामयाबी की बुनियाद पर दाखिला MBBS में दिया गया। अब फ़िरका परस्त जो दरिंदे हैं, जो कम्युनल फोर्सेस हैं या कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्होंने इस पर हल्ला मचा दिया और कहा कि ये तो हिंदुओं का मेडिकल कॉलेज है, आप इसमें कैसे दाखिला दे सकते हैं, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 42 मुसलमानों को। उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत बड़ा यानी एतराज़ किया गया, एहतजाजी मुजाहरे हुए, और अब आपको बता दूँ क्या हिंदुस्तान में क्या हो रहा है समझ नहीं आता। अब नेशनल मेडिकल कमीशन जो है और मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने यानी MABA ने MARA ने उस कॉलेज का जो रिकग्निशन है वो मनसूख कर दिया है। अब वहाँ की जो हुकूमत है उमर अब्दुल्ला की, उन्होंने कहा है कि हम इन बच्चों को दूसरे मुतबादिल कॉलेजेस में MBBS की सीट दे देंगे। तो कितनी अफसोस की खबर है कि तालीम को भी मजहब से नहीं जोड़ना। जी हाँ, ये जो जिन बच्चों का वहाँ पर दाखिला हुआ है वो मेरिट की बुनियाद पर हुआ, और मेडिकल काउंसिल के कमीशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे उसको फॉलो किया गया होगा। आप देखेंगे कि अवैसी का भी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है। जी हाँ, क्या वहाँ पर हिंदू बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा? बिल्कुल सर, सबके माइनॉरिटीज कॉलेज में जितने माइनॉरिटीज मेडिकल कॉलेजेस है या इंजीनियर कॉलेजेस है, क्या उसमें हिंदू बच्चे तालीम हासिल करें? इवन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देखिए आप, फिर वहाँ पर क्यों एक रूल है, फिर वो कश्मीर में क्यों अलग रूल है, समझ नहीं सकता। नहीं, देखिए ये हुकूमत की कमजोरी, हुकूमत का ऐसा लगता है कि फिरका परस्तों के साथ जो इत्तेहाद है, साज़बाज है, उसके नतीजे में ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। पहले हिंदुस्तान की जो इमेज है इस कदर मुतासिर हो गई है और इस कदर तबाह और बर्बाद होकर रह गई है कि हिंदुस्तान का नाम लेने पर यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर खवातीन का रेप किया जाता है। देखिए, आला तालीम हासिल करना भी अब मुश्किल हो गया मुसलमान के लिए, जुर्म हो गया है। जी जी, आप मेरिट की बुनियाद पे भी अगर दाखिला ले रहे हैं तो वहाँ पर, अच्छा ये बताइए, वहाँ की जो एक तो नेशनल मेडिकल कमीशन होता है, उनका एक कोटा होता है, स्टेट का भी अपना एक कोटा होता है, जो भी दाखिले होते हैं वो उसकी बुनियाद पे होता है। जी जी, अगर आपको मेरिट की बुनियाद पर होता है,
اگر وہاں پر آپ کو کوئی اعتراضات ہے تو آپ کورٹ سے رجوع ہو سکتے ہیں. جی ہاں جی ہاں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کالج کا جو رجسٹریشن ہے وہ منسوخ کر دینا غلط بات ہے. بالکل افسوس کی بات ہے. بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی جو سلوکتے مسائل ہیں اس پر پردہ ڈالنے میں بہت زیادہ ماہر ہیں. لیکن کیا ماہر ہیں ان کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ٹرمپ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں مودی کے بارے میں, ہندوستان کے بارے میں, اور کانگریس نے تو کہہ دیا ہے کہ مودی کی توہین کر رہے ہیں ٹرمپ وزیر اعظم کی, اور یہاں تک کہ ہندوستان کی توہین کر رہے ہیں اور ذلیل کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. آخر اتنے بزدل وزیر اعظم کو کانگریسی خارجی نے کہا کہ وہ ہندوستان کی تاریخ میں نہیں دیکھے ہیں, وہ تھرتھراتے ہیں ٹرمپ کے سامنے ان کا منہ نہیں کھلتا, ان کی زبان سے چوں تک نہیں نکلتا, اس طرح کی باتیں یہ کہی ہیں. اور اب اسی دوران ٹرمپ کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان سے کہا سر میں آئی سی یو پلیز, یعنی جناب عالی میں آپ سے ملاقات کر سکتا ہوں کہ پلیز مجھے ملاقات کا موقع دے دیجئے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ہندوستان کے وزیر اعظم ہے یا نیپال کے وزیر اعظم ہے, سوال کر رہے ہیں لوگ. بالکل صحیح. دیکھیے ارے ہندوستان ایک عظیم ملک ہے جناب, ہندوستان ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہے اور آبادی کے لحاظ سے اور اپنی ہر معاملات کے لحاظ سے ایک طاقتور ملک ہے. ایسے طاقتور ملک کو میں نے بھی دیکھا ہے مودی کے ہمارے امریکہ کے صدر کے ویڈیوز بیانات وغیرہ. انہوں نے کہا کہ مودی مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں. کیا خوش کرنا چاہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہا, خوش کیوں کرنا چاہتے ہیں ہم سمجھ جی جی. اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اندرا گاندھی بھی ہندوستان کی وزیر اعظم تھی, جی جی, انہوں نے امریکہ کے سامنے کبھی گھٹنے ٹیک نہیں. بالکل بالکل. ارے آپ دیکھیے بنگلہ دیش کے جو الگ کرایا گیا تھا اندرا گاندھی کا کارنامہ ہے وہ. اس وقت آپ امریکہ پوری طرح پاکستان کی مدد کر رہا تھا. کہ آپ کو امریکہ آپ کو ڈرا رہا ہے. جی ہاں جی, بار بار اس کو میرا مائی فرینڈ بول رہے ہیں. ہندوستان پہ ٹیرف عائد کرتے ہوئے یہاں کی اکنامی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ میں جو H1B ویزے جاری کیے جا رہے ہیں ہندوستانی بچوں سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. زیادہ تیلگو ریاستوں کے بچے متاثر ہو رہے ہیں. یہاں پر تعلیمی اخراجات کو بڑھا دیا گیا ہے, پھر بھی ہم اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک رکھ رہے ہیں. وہی ہم پڑوسی ممالک ہم سے کچھ بھی کرتا ہے تو اس کی اب ایک چھوٹی سی مثال کی دیتا ہوں. شاید آپ بولیں گے کہ آپ ایشو کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. ڈائیورٹ کرنا نہیں چاہ رہا ہوں. نہیں, ڈائیورٹ تو مودی جی کرتے ہیں نا. ہاں, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اور ہم جو اچھی طرح یاد ہے بنگلہ دیش کے مائنورٹیز کے خلاف جو اقدامات کیے گئے ہیں وہاں پر ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں. بالکل کرتے ہیں جی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ KKR میں بنگلہ دیش کی ٹیم کا پلیئر ہے تو اس کو ہٹا دینے کی بات, مستفیض الرحمان. جی جی. پھر ساتھ ہی ساتھ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بنگلہ دیش نے بھی یہاں پر کھیلنے سے انکار کر دیا. جی ہاں. اور آپ یہ بھول رہے ہیں شاید کہ شاہ رخ خان کی ٹیم سے نکالا گیا ہے. جی ہاں جی. اور ایک ٹیم ممبئی میں بھی ایک بنگلہ دیشی پلیئر ہے. جی جی. اس کو نظر انداز نہیں کیا گا کیونکہ وہ امبانی کی ٹیم. جی جی. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خطرناک رجحان ہے. اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک IPL کا سوال ہے, IPL میں کم از کم 49 جو ہے بیرونی کھلاڑی ہیں. اب تو پہلے تو پاکستان بھی کھیلا کرتا تھا لیکن پاکستان کو نکال دیا گیا, پاکستانی کھلاڑیوں کو شامل نہیں کیا گیا, اور وہ اچھا قدم بھی تھا کیونکہ اگر دہشت گردی کے ساتھ ساتھ اگر کھیل کی بات کرتے ہیں تو غلط بات ہے. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ 3 وہاں پر بنگلہ دیش کے جو حالات ہیں وہاں پر جس انداز میں 3 غیر مسلموں کو ہجومی تشدد میں مارا گیا, تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہجومی تشدد کا سبق بنگلہ دیشیوں نے کس سے سیکھا ہے. یہاں کے جو فرقہ پرست درندے ہیں ہندوستان کے, انہوں نے مسلمانوں کو ہجومی تشدد میں شہید کرنا شروع کیا, اور نتیجے میں آپ نے دیکھے کہ اخلاق سے یہ کارروائی شروع ہوتی ہے, اور آج تک کثیر تعداد میں مسلمانوں کو اور دلتوں کو ہجومی تشدد کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا. تو کیا اس کے لیے یہ جواب دہ نہیں ہے؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ جی جی, جس طرح وہاں بنگلہ دیش کی جو حالات ہے اس کی وجہ سے بنگلہ دیش پہ پابندیاں عائد کرنے کی بات کی, پھر امریکہ بھی آپ کے اوپر پابندیاں عائد کر رہا ہے. پھر کیوں امریکہ کو آپ آؤ بھگت کر رہے ہیں؟ ڈر خوف کانگریس نے کہہ دیا ہے. کیوں پابندیاں عائد نہیں کر رہے ہیں؟ جی جی. امریکہ سے جو آنے والے شہریاں ہیں ان پہ بھی پابندیاں عائد کر دیجیے. امریکہ سے جو آپ کا لین دین ہے, جو کاروبار ہے, وہ بھی ختم کر دیجیے. جی جی. وہاں پر نہیں کر رہے ہیں آپ کیونکہ یہ کمزور ملک ہے, اس کو کرتے رہے آپ. آپ اندازہ کیجیے 3 ممالک ہیں, نائجیریا, مالی, برکینا فاسو. یہ 3 ممالک انتہائی غریب ممالک ہیں, کمزور ممالک ہے, اور ٹرمپ نے تقریباً 39 ممالک کے لوگوں پر امریکہ میں آمد پر پابندیاں عائد کر دی, جزوی طور پر بھی اور مکمل پابندی بھی عائد کی ہے. تو ان 3 ملکوں نے ٹٹ فار ٹیٹ یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے, کیونکہ ان کے پاس غیرت تھی, ان کے پاس ظرف تھا, انہوں نے, اور ان کے پاس سیلف ریسپیکٹ کی جو اہمیت ہے وہ انہوں نے بتا دی اور کہا کہ امریکیوں کو ہم ویزے نہیں دیں گے. یہ ہوتا ہے, ہونا تو یہ چاہیے نا. ہم
اب یہ نہیں کر رہے ہیں کہ امریکہ میں ہم جا کے پڑھ رہے ہیں. جی ہاں بالکل آپ کو وہاں پر اعلیٰ تعلیم ہے, ہم پڑھ رہے ہیں, اس کی قیمت بھی ادا کر رہے ہیں. جی ہاں بالکل. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے وہاں پر جا کے پڑھنے سے امریکہ کی معیشت بھی مست و کم ہو رہی ہے, اس کے باوجود بھی ہم ڈر ڈر کے رہ رہے ہیں. ہمارے پر امتناع عائد کیا جا رہا ہے, ٹیرف میں اضافہ کیا جا رہا ہے, بار بار بے عزتی کی جا رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہونے والی تھی, معنی رکایا ہے. ایک نہیں 42 مرتبہ بول چکے ہیں. خیر افسوس کی بات 70 مرتبہ ہو گیا صاحب اب تو. جی جی جی. پھر بھی ہم خاموش ہیں, ہماری حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے. وہ اگر کوئی پڑوسی ملک, چھوٹا پڑوسی ملک ہم کچھ کہتا ہے تو اس کے اوپر ہم برہمی غذا کرتے ہیں, امتناع عائد کر دیتے ہیں, کھلاڑیوں پر امتناع عائد کر دیتے ہیں. لیکن امریکہ پہ کوئی ایسی بات نہیں کی جا رہی. کیا خوف ہے, کس کا خوف ہے, کیوں ڈرا جا رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. بہت افسوس کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کانگریسی قائدین نے بہت ہی یعنی اچھے انداز میں راہل گاندھی مودی نے سرنڈر کر دیا. بالکل بالکل. ارے اپنی عزت نفس کو, اپنے سیلف ریسپیکٹ کو انہوں نے سرنڈر کیا ہے. ارے میرے بھائی ہندوستان ہے, یہ نیپال یا کھٹمنڈو نہیں ہے, ہندوستان ہے. ہندوستان ایک عظیم ملک ہے, اور یہ آپ گجرات کے چیف منسٹر نہیں ہیں, ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں. آپ کو تو چاہیے کہ ہندوستان کا جو موقف ہے عالمی سطح پر, ہندوستان جس طرح یعنی لیڈ کیا کرتا تھا, چاہے وہ اندرا گاندھی ہو, چاہے راہل گاندھی, راجیو گاندھی ہو, چاہے منموہن سنگھ ہو, چاہے پی وی نرسمہا راؤ ہو, آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہندوستان لیڈ کیا کرتا تھا. ارے افسوس کی بات ہے آپ ہندوستان کی توہین کر رہے ہیں اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں آپ, اور یہ کانگریسی قائدین بار بار کہہ رہے ہیں. دیکھیے اگر اب مودی کے بجائے اگر راہل گاندھی یا کانگریس کے کوئی اور قائد پرائم منسٹر ہوتے تو بی جے پی الغار کر دیتی. ہاں بالکل. جی جی. آج کوئی بی جے پی کے قائدین منہ بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی جی. جو بڑی بڑی ہندوستان میں باتیں کرتے ہیں, دوسرے ممالک پر امتناع عائد کرنے کی بات کرتے ہیں, اب وہ امریکہ کے خلاف کچھ بولنے سے قاصر ہے. جی جی. بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں نا, پھر ایک بار جاؤں گا میں بنگلہ دیش میں. جی جی جی. پھر آپ وہاں کے سابق وزیر اعظم کو کیوں یہاں پر پناہ دی ہوئی ہے, یہاں شیخ حسینہ واجد کو. جی جی. کیوں امبانی اور اڈانی بنگلہ دیش کو برقی سربراہ کر رہے ہیں. یہ بھی سوچنے والی بات ہے. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک بنگلہ دیش کا سوال ہے, اور جیسا کہ کانگریسی قائدین خاص طور پر راہل گاندھی نے جس انداز میں اور شری ناٹے نے جس انداز میں مودی کو للکارا ہے, مودی کو لتھاڑا ہے, اور کہا ہے کہ اب تک اس طرح کا بزدل اور بے حس وزیر اعظم ہم نے نہیں دیکھا ہے, تو یہ تو کانگریسی قائدین ہے. خود بی جے پی قائدین بھی اب مودی کے خلاف بولنے لگے ہیں. اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر سبرامنیم سوامی نے تو کہہ دیا ہے کہ مودی عالمی سطح پر ہندوستان کی چھبی متاثر کر رہے ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مودی ہندوستانی جمہوریت اور خود بی جے پی کے لیے امکانی خطرہ بنے ہوئے ہیں, اور چونکہ یہ 75 سال مکمل کر چکے ہیں اپنی عمر کے, تو انہیں مارگ درشک منڈل میں بھیج دینا چاہیے, جس طرح انہوں نے اڈوانی, مرلی منوہر جوشی اور دوسروں کو بھیجا تھا. دیکھیے یہ بات جو ہے مودی نے دوسرے قائدین کے ساتھ کی ہے. جی جی. سینئر قائدین کو گھر میں بٹھا دیا. جی ہاں جی. لیکن خود تخت پہ بیٹھے ہوئے. جی جی. اور آر ایس ایس بھی ان کی خاموش بیٹھی ہوئی. جی جی. تو اپنے لیے قانون, دوسروں کے لیے قانون. بی جے پی کے جو سینئر قائدین جنہوں نے بی جے پی کو نئی زندگی بخشی تھی, 2 سیٹوں سے 100 سیٹوں کے پار کرا دیا تھا, ایسے قائدین کو آپ گھر میں بٹھا دے کر رکھے ہیں. اور آپ 45 آپ بھی 75 سال مکمل ہونے کے بعد مارگ درشک منڈل جانے کے بجائے گدی پہ بیٹھے ہوئے. جی جی جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ, اور بی جے پی کے کسی قائد میں یہ ہمت نہیں ہے, یہاں تک کہ جنہیں بٹھایا گیا ہے وہ لوگ بھی اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ڈر خوف ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس سوال کرنے والوں کو بی جے پی میں کبھی برداشت نہیں کیا, اور انہیں کنارہ کش کر دیا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کانگریسی قائدین بڑی یعنی جرت اور بے باکی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, وزیر اعظم کو یہ حقیقت دلا رہے ہیں, یاد دلا رہے ہیں. سبرامنیم سوامی بی جے پی کے سابق رکن راجیہ سبھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے پشیمان کر دیا ہندوستان کو. بالکل سچ کہا. بہرحال ناظرین, جیسا کہ ہم آئی سی سی کی بات کر رہے تھے, بنگلہ دیش کرکٹر مستفیض الرحمان کی بات کر رہے تھے, وہ بنگلہ دیش کے فاسٹ بالر ہیں, اور انہیں آئی پی ایل میں باضابطہ 9 کروڑ 20 لاکھ روپے میں بولی دے کر خریدا گیا تھا, یا ان کی بولی لگائی گئی تھی. اور کے آر کولکتہ نائٹ رائڈرز نے, جو شاہ رخ خان کی یہ ٹیم ہے, تو اس نے انہیں خریدا تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کس طرح چیخ و پکار شروع ہو گئی, اور بی سی سی آئی نے انہیں آزاد یعنی ریلیز بھی کر دیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بی سی سی کے حکم پر ریلیز تو کر دیا گیا ہے, لیکن عالمی کرکٹ میں جو ہندوستان کی بے عزتی ہوئی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے, افسوسناک ہے. تو بہرحال اب انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بنگلہ دیش کی اس درخواست کو مسترد کر دیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم
ہندوستان میں میچز نہیں کھیلیں گے. ہندوستان میں 4 میچز ہونے والے تھے بنگلہ دیش کے, ہم نہیں کھیلیں گے بلکہ ان میچز کے مقامات کو کسی اور ملک میں منتقل کیا جائے, دبئی یا پھر سری لنکا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ آئی سی سی نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اب صرف 1 ماہ باقی رہ گیا ہے, کیونکہ 7 فروری سے اس ٹورنامنٹ کا T20 ورلڈ کپ کا آغاز ہونے والا ہے. ایسے میں ہم کو جو متبادل انتظامات نہیں کر سکتے, اس لیے بنگلہ دیش کی درخواست مسترد کی جاتی ہے. اور آئی سی سی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ آئی سی سی کے جو چیئرمین ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ وزیر داخلہ امت شاہ کے بیٹے جے شاہ ہے. تو بہرحال اب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو اختلافات ہندوستان اور بنگلہ دیش کے ہیں وہ کرکٹ میں بھی بہت زیادہ نمایاں دکھائی دیں گے, اور ہو سکتا ہے اگر بنگلہ دیش نہ آتی ہے ہندوستان تو اس ٹورنامنٹ پہ اثر بھی پڑ سکتا ہے. ویسے بھی 7 فروری کو بنگلہ دیش کا ویسٹ انڈیز سے میچ ہونے والا ہے, اور یہ جو 7 فروری سے لے کے 8 مارچ تک یہ مقابلہ چلنے والا ہے. 50 سے زائد میچز ہوں گے. دیکھیے ریاست میں پاکستان کے ساتھ ہمارے پہلے اختلافات ہو چکے ہیں, پاکستان کے درمیان میچز نہیں ہوتے. چلو ٹھیک ہے, ہم اس کو بھی قبول کرتے ہیں کیونکہ پاکستان نے ہمارے ساتھ غداری بھی کی ہے, بم دھماکے بھی کرائے ہیں, یہ ٹھیک ہے. لیکن اب بنگلہ دیش کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے. اب باقی کون ہے, کس سے کھیلیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح مستفید پر یہاں پر امتناع عائد کر دیا گیا تھا, اس کے بعد بنگلہ دیشیوں نے آئی پی ایل کا نیا دیکھنے کا اعلان کر دیا. وہاں کی کرکٹ بورڈ نے بھی سخت موقع اختیار کرتے ہوئے ہندوستان میں نہ کھیلنے کا اعلان کیا, تاکہ جس طرح پاکستان کو سری لنکا میں کھلایا جا رہا ہے اسی طرح ہمیں دوسری مقام پہ کھلایا جائے, جس طرح آپ نے بات کی ہے دبئی یا سری لنکا. تو اگر کھیل میں بھی سیاست اس طرح سے آتی رہی, جی میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں ایشیا کے لیے ایشیائی ممالک میں ہندوستان کا کوئی ساتھی نہیں رہے گا اس طرح کی صورت پر. بالکل آپ نے کہا ہے. ویسے بھی آپ اندازہ کیجئے کہ وزیر اعظم کی جو بے عزتی ٹرمپ کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی وزیر اعظم کا خاموش رہنا میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی شرمناک ہے اور انتہائی پشیمانی کا باعث بن رہا ہے. اور یہ بات بتاؤں, جب بھی مائنورٹیز کے اوپر جب حملے ہوتے ہیں, امریکہ یا کوئی دوسرے ممالک جب اس کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے, مداخلت مت کریں. جی. لیکن جب ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں اس پر خاموش بیٹھے ہیں. اور ٹرمپ نے واضح طور پر کہا ہے کہ وزیر اعظم نے تڑپتے ہوئے کہا کہ میں جناب میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, برائے مہربانی موقع دے دیجیے. اور خوش بھی کر رہے ہیں, کہتے کس طرح خوش کر رہے ہیں سمجھ نہیں آتا. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ٹرمپ نے یہ بات جو کہی ہے کہ وزیر اعظم نے ملاقات کی بہت ہی طلب سے درخواست کی, وہ اصل ان کا کہنا تھا کہ اپیشے جو ہیلی کاپٹرس ہے 68 اپیشے ہیلی کاپٹرس کا آرڈر ہندوستان نے دیا تھا, وہ اب تک ہندوستان کو نہیں پہنچے, اور اس سلسلے میں وزیر اعظم بات کرنا چاہتے تھے. ارے میرے بھائی وزیر اعظم پہلے یہ چھوڑیے, اپاشے چھوڑیے, پہلے جو پاشے نکل رہے ہیں اس کے بارے میں بات کیجئے, کیونکہ ہندوستان کی تذلیل کر رہے ہیں ٹرمپ اور یہ خاموش ہے. ارے یہ تو سودا منسوخ کر دینا چاہیے. بالکل منسوخ کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس ہم پیسے دے کے لے رہے ہیں, فری میں نہیں دے رہے ہیں, ہمارے کوئی رحم و کرم نہیں کر رہے ہیں. جی ہاں, ہندوستان پیسے دے کے خرید رہا ہے. جی. اگر وہاں نہیں ملتا تو دوسری رشیا سے لیجیے, کہیں سے بھی لے سکتے, روس سے لیجیے, کوئی اور جگہ سے لیجیے. ارے ڈر کے مارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے روسی تیل خریدنا کم کر دیا ہے, تو کس سے ڈر رہے ہیں آپ؟ امریکہ سے کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ کیا اپنے ہندوستانی مفادات نہیں ہیں, اس کا تحفظ آپ نہیں کر سکتے جس طرح امریکہ اپنے تحفظ کا مفادات کا تحفظ کر رہا ہے؟ بالکل کرنا چاہیے ہم کو بھی. ہمیں کیا کمی ہے بتائیے جی. ہم پہ کوئی رحم تو نہیں کر رہا ہے. ارے دنیا کا سب سے بڑا کنزیومر مارکیٹ ہے ہندوستان ہے. جی. تو بہرحال ناظرین اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں بہت ہی خطرناک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو پوری طرح سمجھ جانا چاہیے, کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر ہندوستان کی جو شبیر متاثر ہو رئی ہے, ایک تو آپ دیکھیں کہ کمیونل فورسز نے شبیر متاثر کی ہے, اور ایک تو وزیر اعظم بھی کوئی خاموشی جو ہے ان کی وجہ سے بھی شبیر متاثر ہو رہی ہے. نعیم وجہ صاحب آپ دیکھیں گے کہ فلم دھرندر کے بارے میں ایک خبر آئی ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل طور پر جو مارکیٹ ہے اس میں 1300 کروڑ کا بزنس کیا ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا رجحان کیا ہے سمجھ نہیں آتا. جی مار توڑ تشدد کو پسند ہے. جی ہاں, امن کو نہیں. ہم پورا امن جو فلمیں آتی ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں. جی ہاں. اب یہاں پر دیکھیے کہ اس طرح کا تشدد برپا کیا گیا ہے. میں نے فلم دیکھا ہے, بہت برا ہے اس میں تشدد کیا, لیکن لوگ آج کل نیا رجحان پیدا ہوا ہے نوجوان نسل میں, اور اس کو دیکھ رہے ہیں. 1300 کروڑ کی اگر وہ کمائی کرتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. جی. بہرحال ناظرین جہاں تک کھیل کا سوال ہے, ہم نے آپ کو کھیل کے بارے میں بتایا. آئی سی سی نے بنگلہ دیش کی جو درخواست ہے میچز دوسرے مقامات پر منتقل کرنے کی, اسے مسترد کر دیا ہے. لیکن ایک اور اچھی خبر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نئے کھلاڑی ہیں ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے. سوریا ونشی, آپ اچھی طرح جانتے ہیں ویبھو سوریا ونشی کو 14 سال اور 9 ماہ ان کی عمر ہے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ یوتھ ورلڈ جو میچز چل رہے ہیں, یوتھ ODI جو ہے, اس میں انہوں نے ایک زبردست سنچری اسکور کی ہے. 127 رن بنائے ہیں 73 گیندوں میں. یہ ورلڈ ریکارڈ ہے بحیثیت کیپٹن
انہوں نے سینچری بنائی ہے، یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دوں کہ اوپننگ جو پارٹنرشپ تھی انہوں نے اپنے ساتھی کھلاڑی کے ساتھ 227 رن کا اسکور کیا ہے، اور یہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہے اوپننگ پارٹنرشپ کا. آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ انہوں نے ویبھو سوریہ ونشی نے جس طرح بیٹنگ کی ہے وہ آپ کو بتا دیں کہ 127 رن اسکور کیے ہیں، اور پہلی جو سنچری بنائی انہوں نے 63 گیندوں میں سنچری بنائی تھی. اس کے علاوہ ان کے جو 73 بال میں انہوں نے 127 رن بنائے 73 بال میں، اور اس کے علاوہ اسٹرائک ریٹ ان کا 173.97 ہے، جبکہ 9 چوکے لگائے اور 10 چھکے لگائے انہوں نے. دیکھیے صاحب ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں. جی جی پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی کرکٹ ٹیم 3 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. جی جی پر ٹیسٹ کرکٹ ٹیم الگ ہے، ون ڈے الگ ہے، T20 الگ ہے. جی اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈر 19 ہے، ایک گروپ ہے، اس طرح کی ٹیمیں بہتر مظاہرہ کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کھیلنے والوں کو ٹیلنٹ کی بنیاد پر ٹیم میں شامل کرنا چاہیے، نہ کہ مذہب، علاقہ اور ذات پات کی بنیاد. جی جی بالکل آپ نے صحیح کہا. بہرحال ناظرین، تعصب، جانبداری اور جو نسلی منافرت ہوتی ہے وہ ہر معاشرے کے لیے، ہر ملک کے لیے، ہر قوم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اس لیے وسیع الذہن ہونا اور وسیع القلب ہونا بہت ضروری ہے. براڈ مائنڈڈ جسے کہا جاتا ہے، یعنی وسیع الذہن ہونا آپ کی ترقی کی راہیں ہموار کرتا ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی نعیم وجاہت کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.